बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूं साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम एक मौका, आप और आपके सवाल। जी हाँ नाज़रीन, आज आप सोच रहे होंगे कि प्रोग्राम एक मौका में कौन आने वाला है और क्या सवालात लेके आएंगे। वैसे तो नाज़रीन ज़िंदगी में हर पल आपको एक मौका मिलता है, लेकिन हज़ार मौक़ों के दरमियान ये एक मौका आपके लिए बेहद ख़ास है, क्योंकि आप अपने सवालात खुद हमें भेजते हैं। सवालात भेजने के बाद जब आपको चैनल विन की टीम सिलेक्ट कर लेती है, उसके बाद आपको यहाँ बुलाया जाता है और सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपके ज़रिए भेजे हुए सवालात आप खुद यहाँ पर आके पूछते हैं। बहुत ज़िंदगी में कई मौके आते हैं, लेकिन एक मौका जब आप लोगों के दरमियान अपनी आवाज़, अपने सवाल, अपने सोच और अपनी समझ को दुनिया वालों तक पहुँचाते हैं। चैनल विन का ये एक प्लेटफॉर्म लेकिन बहुत ही ख़ास है हर एक वो शख्स के लिए जो प्रोग्राम एक मौका में आना चाहते हैं। अगर आप तमाम में से भी प्रोग्राम एक मौका में कोई आना चाहता है तो उसके लिए ये प्रोग्राम के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। बहरकैफ वक्त हो चला है कि आज हमारे प्रोग्राम में एक मौका में एक खातून आने वाली हैं जो बेहतरीन सवालों के साथ आपके दरमियान हाजिर होंगी। तो चलिए वक्त हो चला है कि हम उनका इस्तकबाल करें। पहली बार गुजरात महुआ से कोई हमारे प्रोग्राम में एक मौका में आ रहा है जिनका नाम है आरजू फातिमा। तो चलिए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और साथ ही साथ उनका इस्तकबाल करते हैं। सलाम अलैकुम आरजू। अलैकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आरजू, आपका चैनल विन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है कि आप प्रोग्राम एक मौका के लिए अपने सवालात भेजी। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपका सफ़र कैसा रहा? मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। किसके साथ आई हैं आप? मम्मी और सिस्टर के साथ। मम्मी और सिस्टर के साथ आई हैं। आरजू, जब हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया कि आप हायर स्टडी के लिए बाहर जाने वाली हैं, तो कहाँ जा रही हैं आप? मैं कुंभ में जा रही हूँ। अच्छा, कुंभ जा रही हैं इस्लामिक स्टडी के लिए? यस। चलिए हम दुआ करते हैं कि आप वहाँ पे इस्लामिक स्टडी अच्छे तरीके से करें और लोगों की खिदमत करें, जो भी इल्म है वो हमारे तक भी पहुँचाएँ और लोग उससे फ़ायदा भी उठाएंगे। बहरहाल आरजू, अभी तक आप क्या करती थी? आप अपने बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। अभी तक मैं इस्लामिक स्टडी कर रही थी भावनगर के होसे में, निसा तालीम केंद्र होसे में। ओके, अभी तक आप इस्लामिक स्टडी और मैंने बीकॉम कंप्लीट अभी ही किया है। बीकॉम भी किया है आपने? चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने दीन के साथ दुनिया की भी तालीम हासिल की है। आरजू, जब भी कोई सफ़र पे निकलता है तो एक मकसद होता है, तो प्रोग्राम में एक मौका में आने का आपका क्या मकसद था? मैं अपने सवाल डायरेक्ट आलिम से पूछना चाहती थी और उनका जवाब डायरेक्ट आलिम से ही लेना चाहती थी, इसलिए मैं एक मौका में आई और ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है एक मौका। चलिए, एक मौका प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सवालात भेजी और डायरेक्ट आलिम से पूछना चाहती थी और वो जवाब जो है दुनिया वालों तक पहुँचाना चाहती थी कि ये क्या सोचती है और इनके क्या सवालात हैं। बहरहाल आप सवालात पूछने के लिए तैयार हैं? जी। चलिए, तो जी हाँ नाज़रीन, वक्त हो चला है कि यहाँ पर हम आलिम दीन का इस्तकबाल करें जो आरजू फातिमा के सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए हर दिल अजीज़ मौलाना एहसान हैदर जवादी साहब का हम इस्तकबाल करते हैं और यहाँ पर उन्हें बुलाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। मौलाना साहब और कैसी हैं आप? मैं ठीक हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप प्रोग्राम एक मौका में दूसरी बार नहीं बल्कि कई बार आ चुके हैं, लेकिन ये सीज़न 2 में शायद पहली बार आ पा रहे हैं। पहली मरतबा सीज़न 2 में ये आपने मौका दिया है और बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मुझे एक मौका इस सीज़न 2 में भी मिला दिया है। और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि ये बच्ची जो सवालात लेकर आई है इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर जवाबात इनको, और जो मकसद इनका है कि इनके ज़रिए से नाज़रीन तक भी जवाबात पहुँचें, पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह इनके सारे सवालात के अच्छे से जवाब देने। इंशाअल्लाह हम सब भी उम्मीद करेंगे। मौसा, मैं इनके बारे में बता दूँ, ये गुजरात की रहने वाली हैं, महुआ से ताल्लुक़ रखती हैं। साथ ही साथ ये अभी हायर स्टडी के लिए कुंभ जा रही हैं, ईरान जा रही है माशाअल्लाह। और इसके सबसे अच्छी बेहतरीन बात है कि इन्होंने ये दुनियावी तालीम बीकॉम कंप्लीट किया है। वाह, और इसके साथ ये फिर जा रही हैं साकिरा का कोर्स करने के लिए। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि दीनी तालीम में आने वाले लोग दुनियावी तालीम भी, अगरचे ये तकसीम खुद अच्छी नहीं है, ये भी दीनी है और वो भी दुनियावी है और दोनों दीनी तालीम है जी, लेकिन बहरहाल पढ़ा लिखा होना बेहतरीन बात है और पूरी कोशिश ये कीजिएगा कि दीनी तालीम में आने के बाद अपना वो सिलेबस भूल न जाइएगा, ताकि अगली ज़िंदगी में आप एक बीकॉम आलिमा हो। बीकॉम आलिमा हो जी। और यकीनन आप जो फ्रेमिंग करते हैं वो बहुत अच्छी रहती है। इससे पहले आपने किया था चार्टेड आलिम है आप। जी। तो हमारे दरमियान एक सीए भी मौजूद हैं। बहरहाल मौलाना साहब आपकी इजाज़त है ये बिस्मिल्लाह किया जाए? ज़रूर। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे प्रोग्राम एक मौका में महुआ से ताल्लुक़ रखने वाली आरजू फातिमा आ चुकी हैं अपने बेहतरीन सवालों के साथ, और उनके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना एहसान हैदर जवादी साहब। देखना ये होगा कि किस तरीके के सवाल आरजू फातिमा करेंगी। मैं आपसे मुलाकात करूंगा ये सवाल और जवाब के सिलसिले के बाद।
قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ آپ کے سامنے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب لوگ پھانسی لگاتے ہیں اور کہیں بے قصور لوگوں کو بنا وجہ پھانسی پہ لگایا جاتا ہے تو کیا یہ موت خدا کی طرف سے ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے خود اپنے بارے میں اور حضرت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حدیثوں میں، حتیٰ کہ اپنی دعاؤں میں بھی اس بات کی بالکل صاف طریقے سے وضاحت کی ہے کہ خود قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ یحیی و یمیت، وہی ہے جو حیات دینے والا ہے اور وہی ہے جو موت دینے والا ہے۔ یہ ہم کو کیسے پتہ چلے کہ ہماری اوریجنل زندگی کتنی ہے؟ آج آپ ہم کو صحیح سالم دیکھ رہی ہیں تو ضروری نہیں کہ کل بھی میں آپ کو اسی طرح سے زندہ ملوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میری طبیعی موت ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ میں کچھ بیمار ہو جاؤں، مر جاؤں، ہو سکتا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ خدا نہ کرے یہ اپنے لیے نہیں یا اپنے ناظرین کے لیے نہیں کوئی دوسرا ہو پھانسی لگا لے۔ لیکن جب بھی موت آئے گی، پروردگار عالم نے اس کے مقدر میں، اس کی تقدیر میں اس کی وہی عمر لکھی ہوگی۔ اس لکھی ہوئے کہ یہ معنی نہیں ہے کہ پھانسی اللہ دے رہا ہے۔ پھانسی لگانے والا پھانسی خود سے لگا رہا ہے، خودکشی کرنے والا خودکشی خود سے کر رہا ہے۔ یہ طے ہے کہ اس کی زندگی اتنی ہی تھی، تو کوئی بھی موت نا وقت نہیں ہوتی ہے کہ وقت سے، جیسے ہم لوگ بولتے بھی ہیں کہ فلانے بیچارے جوانی میں مر گئے، وقت سے پہلے مر گئے۔ یہ کیسے ہم کو پتا کہ ان کی زندگی، ان کی قسمت میں یا ان کے نام عمل میں ان کے بڑھاپے تک جینا لکھا ہوا تھا؟ نہیں، جب جو انسان پیدا ہوتا ہے وہی اس کی پیدائش کی پروردگار عالم سے تقدیر ہوتی ہے، اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ۔ کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا، آپ بچی ہیں پھر بھی آپ سے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ مثلا فلاں خاتون کے یہاں آپریشن ہوا اور وقت سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا، 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے ہی، تو کیا یہ وقت سے پہلے آ گیا اس دنیا میں؟ نہیں، پروردگار عالم کی طرف سے اس کی زندگی کی ابتدا اسی دن لکھی ہوئی تھی جس دن اس کو آپریشن سے پیدا کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو آدمی پھانسی لگا لیتا ہے یا کورٹ وغیرہ سے اسے برحق یا ناحق پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے اور اسے پھانسی لگا دی جاتی ہے، یہی اس کی زندگی تھی، اتنا ہی اسے جینا تھا۔ اور پروردگار عالم نے اسی لیے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ تمہاری زندگی کب تک کی ہے، کب تمہیں مرنا ہے، تاکہ مرنے والا اگر ایسی موت اختیار کرے تو اس کا مجرم خود قرار پائے۔ ہم اپنے آپ مر جائیں، بوڑھے ہو کے یا جوانی میں ہی مر جائیں تو یہ موت ہماری طبعی موت ہے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو خود سے ختم کر دیں، مار دیں، تو اس کے مجرم ہم ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے تو ہماری اتنی ایج لکھی تھی۔ آج مثال کے طور پر ہم مان لیجئے ایک آدمی ہے جو 20 سال 6 مہینے 2 دن کا ہے، اس نے 20 سال 6 مہینے 2 دن پر پھانسی لگا لی، یہ کہہ کے کہ اللہ نے ہماری اتنی ہی عمر لکھی ہے کہ ہم کو 20 سال 6 مہینے 2 دن جینا ہے، لہذا ہم پھانسی لگا لے رہے ہیں۔ نہیں، یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ نے آپ کو کتنی زندگی دی ہے؟ یہ بیچ میں آپ کا پھانسی لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنی موت کو خود بلا رہے ہیں جس کے آپ مجرم ہیں۔ اللہ نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ یہ کہے کہ ہماری زندگی اتنی ہے، اپنی موت خود اختیار کر لے۔ اسی لیے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے اور گناہ کبیرہ قرار۔ اور اس سے ریلیٹیو میرا اگلا سوال ہے کہ کیا وقت سے پہلے پھانسی لگانا یا دیے جانے والے کی بخشش ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جہاں تک سوال بخشش کا ہے
بخشنے والا اللہ ہے، اور اس نے بار بار قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ بخشنے والے ہم ہی ہیں، اور ہم بخش دیں گے، اور ہر گناہ بخش دیں گے، اور ہم بہت معاف کرنے والے ہیں، ہم تمہارے گناہوں کو محو کر دینے، مٹا دینے والے ہیں۔ صرف ایک بات جو اس گناہ میں اور دوسرے گناہوں میں ہے، مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ ہم نے غیبت کی ہے، ہم نے کسی پر الزام لگایا ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، یا جتنے بھی گناہوں کی پوری دنیا ہے، ہم نے یہ کیا، اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہر ایک یہ کہے گا کہ آپ توبہ کیجئے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ خالص توبہ کریں گے تو یقیناً اللہ معاف کر دے گا۔ اکیلے ایک یہ جرم ہے خودکشی کہ جس میں خود سے توبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک انسان نے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، مر گیا، اس نے اپنی زندگی خود ختم کر لی، گناہ کبیرہ کیا، تو جب مر گیا تو توبہ کب کرے؟ توبہ کرنے کی، جھوٹ بولنے والے کے واسطے توبہ کی گنجائش ہے، غیبت کرنے والے کے واسطے توبہ کی گنجائش ہے، دوسرے گناہ کرنے والوں کے لیے توبہ کی گنجائش ہے کہ وہ اللہ سے رو کے دھو کے معافی مانگ کے، راتوں میں، دنوں میں، صبح میں، شام میں گڑگڑا کے معافی مانگے خلوص سے، اللہ یقیناً بخش۔ لیکن یہاں معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ آدمی بخشا جائے گا کہ نہیں بخشا جائے گا، اس کا دار و مدار اس بات کے اوپر ہے کہ دوسرے اس گناہ گار کی طرف سے معافی مانگے۔ گناہ تو اس نے کیا ہے، جیسے دوسروں کے لیے بھی ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، میرے پروردگار ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، اور صاحبان ایمان میں سب کو معاف کر دے، مرد عورت سب کو معاف کر دے۔ گناہ انہوں نے کیا ہے، معافی ہم مانگ رہے ہیں، گناہ انہوں نے کیا ہے، توبہ ہم کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر خودکشی کرنے اور پھانسی لگانے والے کی طرف سے خالص طریقے سے کوئی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو عین ممکن ہے اور اللہ کے کرم سے یہ بات دور نہیں ہے کہ شاید وہ اس گناہ کو بھی معاف کر دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ اتنا بڑا قدم غلط فیصلے کی وجہ سے اٹھا لیتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اتنا ڈیپریس ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کی مشکلات سے ہار جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب ہمارا زندہ رہنا بیکار ہے اور ہم جی کے اب کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پر انسان پھانسی لگا لیتا ہے۔ اگر ایسا ہوا ہو کہ اس نے غلط فیصلہ کر لیا ہو، غلط سوچ کی بنا پر، غلط نتیجے کی بنا پر اس نے پھانسی لگائی ہو اپنے آپ کو، اور کوئی اس کی طرف سے خالص طریقے سے توبہ کرے، تو پروردگار کے کرم سے، اس کے لطف سے یہ امید کی جانی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار اسے بھی معاف کر دے۔ اور مجبوری پر پھانسی لگانا کیسا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ۔ پھانسی لگانا، اپنے آپ کو ختم کرنا، صرف پھانسی لگانا نہیں، اپنے آپ کو شوٹ کر لینا، گولی مار لینا، جا کے ٹرین میں لیٹ جانا، یہ کر لینا، کہیں سے کود جانا، کچھ کر، اپنی زندگی ختم کرنے کا حق کسی انسان کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کے خودکشی کرتا ہے، یہ جانتا ہے کہ گناہ ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت ہے، نبی نے، امام نے، ہر ایک نے منع کیا ہے، مگر ہم تو کریں گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ ایسے انسان کو معاف بھی نہ کرے۔ کائے کی مجبوری ہے؟ پروردگار آپ کو اس حال میں زندہ رکھنا چاہ رہے۔ مثال کے طور پر ہم قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری زندگی، ہماری جان مثلاً اگر اس کو ناپا جائے، پرکھا جائے تو 10 لاکھ کی ہے، ہم 1 کروڑ روپے ہم قرضہ لے چکے ہیں، ہم سب کچھ بھی بیچ ڈالیں گے تو 10 ہی لاکھ ملے گا، 90 لاکھ کے پھر بھی ہم مقروض رہیں گے۔ اس کے باوجود بھی ہمیں اپنی زندگی ختم کرنے کا حق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے وسائل دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی رحمت کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جانا۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم سب کچھ بیچ بھی ڈالو گے تو 10 ہی لاکھ تو ملے گا، وہ 90 لاکھ کہاں سے آئے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو سامنے سے کھڑا کر دے، کوئی دولت مند، مالدار، رئیس آدمی سامنے آ جائے، وہ کہے چلو ٹھیک ہے 10 لاکھ تم بھرو، 90 لاکھ ہم بھر دیتے ہیں۔ اور ایسی مثالیں بھی بہت ساری
موجود ہیں. لہٰذا کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے مجبور ہو گئے کہ ہم اپنی زندگی ختم کر دیں. ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام. میرا سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ انسان معرفت ہوتے ہوئے بھی گناہ کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سب پہلے والے سے بھی اچھا سوال یہ ہے کہ انسان، آپ نے سوال جو کیا ہے کہ انسان معرفت ہوتے ہوئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ معرفت نہیں ہوتی تبھی انسان گناہ کرتا مگر ہے. یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے کبیرہ میں، تب بھی وہ جھوٹ بولتا ہے. دیکھیے، یہ ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، یہ دل سے ہم مان نہیں رہے ہیں، اور دل سے ماننے کا نام معرفت ہے. ہم یہ کہہ تو رہے ہیں کہ جہنم ہے اور گناہ گار جہنم میں جلایا جائے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور آگ ہوگی اور یہ ہوگا، لیکن دل و دماغ کی گہرائیوں میں ہمارے جہنم کہیں نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ارے یہ سب زبردستی کا ہے، مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، عالم ہیں، تو کہنا تو یہی ہے. اگر ہمارے ذہن و دل و دماغ کی گہرائیوں میں ایک طرف یہ بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے دیکھنے سے خالی ہو کہ ہم چھپ کے گناہ کر لیں، تو چھپنے کا تو تصور ہی نہیں ہے. پھر ہم چھپ کے گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ معرفت نہیں ہے. وہ بھی دیکھ رہا ہے، نبی بھی دیکھ رہے ہیں، امام بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چھپ گئے. کہاں چھپ گئے جائیں گے؟ دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کا عذاب ہوگا، نگاہوں کے سامنے عذاب ہے، قرآن کی آیتوں میں عذاب عذاب عذاب، حدیثوں میں، روایات میں عذاب عذاب، پھر بھی ہم کر رہے ہیں. اس کے مطلب ہی یہ ہے کہ معرفت نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بندوں کو، ہم میں ہر ایک کو، ہم کو، آپ کو، سب کو معرفت میں اضافہ کرنا چاہیے. ہر لمحہ اپنی معرفت میں اضافہ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے معرفت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے گناہ گھٹتے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جنہیں ہم معصوم کہتے ہیں وہ اس درجۂ کمال پر تھے کہ جہاں پر امیر المومنین کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے سے سارے پردے ہٹ بھی جائیں تو اب میری معرفت میں، عرفان میں اضافہ نہیں ہونے والا ہے، کچھ ایسا بچا نہیں جو ہم نہ جانتے ہوں. اسی لیے ان کے ہاں گناہ نہیں تھا. ہمارے ہاں گناہ ہے ہی اس لیے کہ معرفت نہیں ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بچے رہیں تو معرفت میں اضافہ کریں. اس کا راستہ بھی ہے کہ معرفت میں اضافہ کیسے ہو. قرآن پڑھیں، اسے سمجھیں، اسے اپنی زندگی میں اتاریں. معصومین، مرسل اعظم، صدیقہ طاہرہ، اور پہلے امام سے لے کے امام آخر تک سلام اللہ علیہم اجمعین، ان سب کی حدیثیں، روایتیں، سیرت، تاریخ، کردار، واقعات، اسے پڑھیں اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ زندگی جینے کا آئیڈیل قرار دیں. ان کے مطابق زندگی جئیں. اس سے ہماری معرفت بڑھے گی. معرفت بڑھے گی، گناہ گھٹے گا، نیکیوں میں اضافہ ہو. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ علم حاصل کیے ہوئے لوگ بھی گناہ کرتے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، علم حاصل کیے ہوئے لوگ گناہ کرتے ہیں. جس وقت وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ جاہل ہوتے ہیں، علم ہوتا ہی نہیں. دوسرے یہ کہ ہم علم سمجھتے کسے ہیں. یہ جو آپ اسکرپٹ پڑھ رہی ہیں یہ علم ہے، یا جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں وہ علم ہے. علم وہ نہیں ہے. علم یعنی پروردگار کی معرفت، یعنی یہ سمجھنا کہ ہم اس کے سامنے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں. یہ جتنا جتنا بڑھتا جائے گا، ابھی میں آپ کے پہلے سوال میں بھی کی بات کہہ چکا ہوں کہ علم حاصل کرنے کا لازمہ ہی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے دور ہو. یہ باقی سب کچھ جو کچھ بھی ہے دنیا میں جسے ہم علم سمجھتے ہیں وہ علم نہیں ہے. اس کو ہم ہنر تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ کی جانکاری ہے، وہ سبجیکٹ کی جانکاری ہے، یہ سائنٹسٹ ہیں، وہ میتھمیٹیشین ہیں، اور یہ ایسٹرولوجی ہے، اور یہ فلاں ہیں، اور یہ ڈھیما ہیں. یہ اسکرپٹ پڑھ لیتے ہیں، یہ لفظیں پڑھ لیتے ہیں، یہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ایسٹرونومی میں ہم اتنی، یا ایسٹرولوجی میں ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں. ان ستاروں کو بنایا کس نے ہے، ان کو زندہ کون رکھے ہوئے ہے، باقی کون رکھے ہوئے ہے. جب اتنی بلندیوں پر
وہ ستاروں کو باقی رکھ سکتا ہے تو کیا ہماری طرف سے غافل ہے؟ جو صبح میں سورج کو نکال کے شام کو ڈباتا ہے، جو رات میں چاند کو نکالتا ہے، جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا ہے، جو ساری کائنات چلا رہا ہے، کیا وہ ہماری طرف سے غافل ہے؟ ہم اس کی نظروں میں نہیں ہیں؟ اس کا نام علم ہے۔ اگر ہم اس کی نظروں میں ہیں تو گناہ کی ہمت ہی نہیں پڑے گی۔ جو آدمی ہم کو یہ لگتا ہے کہ عالم ہے اور گناہ کر رہا ہے، در حقیقت عالم نہیں ہوتا ہے۔ میری بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ جی واضح جی، ہو اس گئے لیے بس۔ کہ آپ اتنی دور سے آئی، میں تو اسی بمبئی میں رہتا ہوں، اس لیے میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، میں آ جاتا ہوں۔ آپ اتنی دور سے آئیں تو میں چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ اپنے سوالات لے کے آئی ہیں باقاعدہ ان کے جوابات آپ کو مل جائیں۔ کہیں بھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا جواب نہیں ملا تو آپ مجھ سے پھر سے بھی پوچھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا نیکسٹ کوشچن ہے، جی، خدا ہر گناہ کی توبہ قبول کرتا ہے؟ جیسے کہ عمر سعد نے گناہ کیا، شمر نے کیا، تو کیا خدا ہر گناہ کی توبہ قبول کرتا ہے؟ دیکھیے، یقیناً ایک طرف خدا ہر گناہ کی توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن خود اس نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم شرک کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ اور یہ جو نام آپ نے لیے ہیں یہ نام مشرکوں کے ہیں کہ اللہ کے نمائندے کے مقابلے میں کسی کا کھڑے ہو جانا کہ اے اللہ تو نے اپنی طرف سے محمد عربی کو بھیجا ہے تو صحیح کہ ہم محمد کو مار کے رہیں گے، انہیں زخمی کر کے رہیں گے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ ایک طرف تیری طاقت ہے اور تیرے مقابلے میں ہماری طاقت ہے۔ اے خدا تو نے علی کو بنایا ہے تو وہ ابن ملجم تو صحیح کہ تیرے نمائندے کو قتل کر کے رہے گا، یعنی ایک طرف تیری طاقت اور ایک طرف میری تلوار۔ جو اللہ کے مقابلے میں، اس کے نمائندوں کے مقابلے میں آ جائے وہ مسلمان نہیں ہے، یا وہ کافر ہے یا وہ مشرک ہے، اور اللہ کافر اور مشرک کی توبہ قبول کرنے والا نہیں۔ اب آپ شروع سے لے کے آخر تک یہی سوال تو شیطان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر شیطان توبہ کرے، نہیں، اگر شیطان اللہ کی الوہیت پر باقی رہ جاتا اور توبہ کرتا تو شاید اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا، لیکن چونکہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں، اللہ کے نمائندے آدم کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، لہذا اب وہ مسلمان نہیں رہ گیا۔ مسلمان نہیں رہ گیا تو اس کی توبہ کی قبولیت کی گنجائش بھی اپنے آپ ختم ہو گئی۔ وہاں سے لے کے آدم کے مقابلے میں ابلیس، نوح کے مقابلے میں ان کی قوم، ابراہیم کے مقابلے میں نمرود، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون، عیسیٰ کے مقابلے میں ان کی قوم، رسول کے مقابلے میں ابو جہل اور ابو لہب، علی کے مقابلے میں ان کے حریف، حسن کے مقابلے میں ان کے دشمن، حسین کے مقابلے میں یزید، یہ پورا سلسلہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو الہی نمائندوں یعنی الہی پاور، اللہ کی طاقت کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ گویا ان کا مقابلہ حسین سے، حسن سے، علی سے، محمد سے نہیں ہے، ان کا مقابلہ اور ٹکر ڈائریکٹ خدا سے۔ تو جو خدا کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے اس کے لیے سوچنا بھی کہ وہ توبہ کرے گا، اور کرے بھی تو اللہ کیا کرے، اللہ اپنے مقابل کی توبہ کو قبول نہیں کرے۔ اور کیا بندہ گناہ کرتا رہے اور خدا توبہ قبول کرتا رہے تو ہم توبہ درست کسے کہیں گے؟ دیکھیے، یہ بڑی پیچیدہ بات آپ نے کہہ دی ہے کہ بندہ گناہ کرتا رہے اور خدا گناہوں کو معاف کرتا رہے، اگرچہ ہو یہی رہا ہے، یہی رہا ہے۔ میں نے کہیں واٹس ایپ پر ایک میسج دیکھا تھا کسی عالم کے بارے میں یا کسی کے بارے میں، اب صحیح یاد نہیں رہ گیا، کافی دن ہو گیا، کہ ایک آدمی تھا، بڑا عرفانی آدمی تھا، اور ایک طرف جگہ وہ بیٹھا ہوا تھا کہ بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا، اور اس نے پوچھا کہ یہاں تم اکیلے شاید قبرستان میں بیٹھا، کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کی اس کے بندوں سے صلح کروا رہا۔ اچھا، تو صلح کہاں تک پہنچی؟ اس نے کہا اللہ تو مان گیا ہے، بندے نہیں مان رہے ہیں۔ مان گیا ہے یعنی وہ معاف کرنے پر تیار ہے، اور بندے نہیں مان رہے ہیں کہ یہ توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہی منظر، اس نے کیا کر رہے ہو؟ کہا اس وقت روز قیامت میں بیٹھا ہوا اللہ اور بندے کی صلح کروا رہا۔
تو روز قیامت آ گیا، کہا ہاں آج روز قیامت ہے اور میں اللہ اور بندے کی صلح کروا رہا ہوں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ کہا اب بندے اللہ کو منانا چاہ رہے ہیں اور اللہ نہیں مان رہا ہے۔ وہ یہی رہا ہے کہ ہم بار بار توبہ کرتے ہیں، وہ مان لیتا ہے، اب پھر ہم گناہ کرتے ہیں۔ اسی لیے جو ہمارے یہاں حدیثوں میں توبہ کا جو انداز بتایا گیا، حقیقی توبہ، حقیقی توبہ کیا ہے؟ حقیقی توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے کیے ہوئے پر پچھتائے بھی، ہم نے جھوٹ بولا، غلط کیا، قرآن میں ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، حدیث میں ہے کہ جھوٹ بولنا جرم ہے، روایات میں ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، پھر بھی ہم نے جھوٹ بول دیا، میرے پروردگار ہم نے غلط کیا، ایک بات۔ دوسری طرف یہ ارادہ کرے اور پکا ارادہ کہ دوبارہ یہ گناہ ریپیٹ نہیں ہوگا، اب اللہ سے معافی مانگے تو یقیناً اللہ معاف کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس معافی کے بعد پھر اس کا ارادہ ٹوٹ جائے، پھر وہ گناہ کر لے، مگر اس لیے نہیں کہ اب تو نے معاف کر دیا، اب چل میرا تو اکاؤنٹ بالکل کلیئر ہو چکا ہے، آپ کامرس کی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جانتی ہیں، اب تو بیلنس شیٹ کلیئر ہو چکی ہے، پھر سے ری سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر پہلی والی توبہ بھی شاید رد کر دی جائے گی، مٹا دی جائے گی، وہی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر 100 بار بھی بندہ صدق دل سے توبہ کرے اور کہیں نہ کہیں ہار جائے، کبھی شیطان ہرا دے، کبھی حالات ہرا دے، کبھی نفس سے امارہ ہرا دے، اور بندہ پھر سے گناہ کر لے اور پھر سے، مگر صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، گہرے دل سے اگر پھر سے توبہ کرے گا تو اللہ یقیناً پھر سے اسے معاف کر دے گا۔ اور یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ بات ہے جس امید اور آرزو پر ہم زندہ ہیں کہ ہم توبہ کریں گے اور وہ مان جائے گا۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ لطیف ہے۔ ورنہ اگر ایک دن یہ یقین ہو جائے کہ صرف آج جو صبح دن نکلنے سے لے کے ابھی تک ہماری زندگی میں کوئی ایک بھی گناہ آ گیا وہ معاف نہیں کر سکے گا، ہم نا امید ہو جائیں گے، اور نا امید ہو گئے تو ہماری زندگی کا کیف، لطف، چارم ختم ہو جائے گا، پھر جینے کا مزہ ہی نہ رہ جائے گا۔ یہ جو ہم جی رہے ہیں اور سکون سے جی رہے ہیں، اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ ہم صدق دل سے توبہ کر چکے ہیں، اور اگر نہیں کیا ہے تو اب سے کر لیں، اور اس عہد کے ساتھ کہ دوبارہ ہم سے وہ برائیاں نہیں ہوں۔ میرا چوتھا کوشچن اسلام کے ریلیٹڈ ہے کہ اسلام کے دشمن کیوں بن رہے ہیں زیادہ سے زیادہ، جبکہ اسلام تو سب کے ساتھ ایک ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے؟ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی ہم دیکھ رہے کہ اسلام کے دشمن زیادہ ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ہوتا ہی یہ ہے کہ اچھائیوں کے ہی لوگ دشمن ہوتے ہیں۔ جتنی آپ میں اچھائیاں بڑھتی جائیں گی اتنے آپ کے مخالف پیدا ہوتے جائیں گے۔ رسول اللہ کے اتنے دشمن کیوں تھے؟ وہ کیا کسی کو مارتے پیٹتے چل رہے تھے؟ وہ کسی کا برا چاہتے تھے؟ اسلام سلامتی کا دین ہے، تو جو لوگ لڑاکو ہیں، جھگڑالو ہیں، دوسروں پر ظلم کرنے والے ہیں، دوسروں کے حقوق غصب کرنے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس سلامتی کے دین کے دشمن ہوں گے۔ اور آج ساری دنیا میں ہو بھی یہی رہا ہے کہ جو لوگ سلامتی، امن، امان، آشتی، سکون، راحت، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، ایک دوسرے کی رعایت کرنا، ایک دوسرے کا لحاظ کرنا، عورتوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، رعایا کے حقوق، مالک کے حقوق، ان سب کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی دین اسلام۔ جو لوگ ان سب کی مخالفت کر رہے ہیں وہی دین اسلام کے دشمن ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دین اسلام کو قبول کرنے میں دشواریاں ہیں، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور وہی لوگ جو ان پابندیوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جن کو ظلم کرنا ہے، دوسروں کو اذیت کرنا ہے، دوسروں کو پریشان کرنا ہے، دوسروں کا حق غصب کرنا ہے، عورتوں کا، بچوں کا، غریبوں کا ایکسپلائٹیشن کرنا ہے، وہ کیسے فیور کر سکتے ہیں اسلام کا؟ اسلام کی مخالفت کریں گے تبھی اپنا کام کر پائیں گے۔ اس لیے روز بروز اسلام کے دشمنوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اسلام کے ماننے والوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کو آگاہی ہوتی جا رہی ہے، جانکاری بڑھتی جا رہی ہے کہ اسلام میں سلامتی ہے، اسلام میں امن ہے، امان ہے، سکون ہے، راحت ہے، ویسے ویسے دوسری قوموں اور دینوں سے نکل کے لوگ اسلام میں داخل بھی ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر ہم نے یہ اسلامک کنٹری میں دیکھا ہے کہ ظلم زیادہ ہے۔
آپ ان کو اسلامک کنٹریز نہ کہیں، آپ ان کو اگر مسلم کنٹریز کہیں تو شاید بہتر ہوگا، اس لیے کہ اسلامی ملک کے معنی ہی یہ ہیں کہ جہاں پر حقیقی اسلام ہو، جہاں حقیقی اسلام کا نام و نشان نہیں، جہاں کے حکام شرابی ہوں، عیاش ہوں، جوا کھیلنے والے ہوں، برائیوں کی دلدل میں سر سے لے کے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں، ان ممالک کو اسلامی ملک کہنا کسی طور پر بھی صحیح نہیں۔ اسی لیے وہاں آپ دیکھیے کہ نفرتیں، اذیت، حتیٰ کہ ان ممالک میں دین سے بھی نفرت پیدا ہوتی جا رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ان عیاشوں کو، بدکاروں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، ان سے نفرت پیدا ہوتی ہے تو پھر دین سے بھی ان کے دل میں نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم دین کو سمجھیں اور اس پیرامیٹر پر ہم جانچیں، جو اس کھانچے میں پورا اتر رہا ہو وہ دیندار ہے، جو ملک اس سانچے میں اتر رہا ہو وہ اسلامی ملک ہے، اور جو اس پر پورا نہ اتر رہا ہو، کہنے کے لیے مسلمان کا ملک تو ہو سکتا ہے مگر وہ اسلامی کنٹری نہیں۔ میرا پانچواں کوشچن ہے ایمان کے ریلیٹڈ، کہ اس زمانے میں ہم ایمان کو کس طرح بچا سکتے ہیں جب کہ حالات بنتے بگڑتے جا رہے ہیں اور ایمان کو بچانا مشکل ہو چکا ہے؟ دیکھیے، ہر دور میں ایمان کا بچانا سب سے مشکل کام بھی رہا ہے، اور ہر دور میں ایمان ہی کا بچانا سب سے آسان رہا ہے۔ اگر ہم دین پر، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر رہے ہیں تو سب سے آسان کام ایمان بچانا ہے، اور اگر ہمارے نفس پر شیطان، ابلیس، خواہشات، مال، دنیا، دولت، سرمایہ، یہ چیزیں غالب آ جائیں، یہ چیزیں حاوی ہو جائیں، یہ چیزیں جیتنے لگیں اور ہم ہارنے لگیں، تو ہر دور میں پھر ایمان بچنا مشکل ہے۔ اس دور میں ایمان بچانا، جس دور میں رسول اللہ سامنے موجود تھے، وحی آ رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، احکامات آ رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں اس زمانے میں اپنا ایمان نہیں بچا سکے؟ تب تو سب کچھ سامنے تھا، ہم تو 1400 سال دور ہیں۔ جس زمانے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، معصوم شخصیت، آئیڈیل شخصیت، نمونہ، اسوہ حسنہ کے مالک، اس وقت کتنے گمراہ ہو گئے، علی کے مقابلے میں لشکر لے کے آ گئے جنگ کرنے کے لیے، علی کے جان کے دشمن اور خون کے پیاسے ہو گئے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ تو اس وقت ایمان بچانا زیادہ آسان تھا؟ نہیں بچا سکے، کیوں؟ علی موجود ہیں، رسول نے کہا ہے علی مع الحق والحق مع علی، وہ موجود ہے سامنے، فزیکل آئیز کے سامنے، نہیں بچا سکے۔ اس زمانے امام حسن، امام حسین، سید عالمیان خود موجود تھیں، بضعۃ منی، نہیں بچا سکے لوگ ایمان۔ تو سب سے آسان کام ایمان بچانا ہے، اور سب سے مشکل کام بھی ایمان بچانا ہے۔ اگر کوئی بچہ اچھا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہتی کہ یہ معاشرے کا اثر ہے، مگر جب یہی بچہ برا بنتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کا اثر ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ معاشرہ غلط تربیت، یا معاشرہ ہی غلط اور برا ہے۔ معاشرے میں زیادہ تر برے ہوتے ہیں اور کم اچھے ہوتے ہیں، اس لیے اگر کوئی برائی اختیار کر لیتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر برائی کا رنگ چڑھ گیا، برے معاشرے کا رنگ چڑھ گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر انسان نیک معاشرے میں رہے تو برے خانوادے، برے گھرانے، برے خاندان، برے ماں باپ کا بچہ بھی اچھے معاشرے میں رہے تو اچھا بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ انسان کہ جس نے سیدہ کا، جس نے زہرا سلام اللہ علیہا کا حق غصب کیا، اچھے معاشرے میں رہنے کی وجہ سے اس کا بیٹا اچھا رہا۔ تاریخ موجود ہے کہ باپ برا اور بیٹا اچھا۔ اس کے برخلاف وہ تاریخ بھی موجود ہے کہ باپ اچھا اور برے معاشرے میں بیٹا چلا گیا۔ اسی لیے اب یہاں تک بات آ گئی تو ایک جملہ میں اپنے ناظرین سے، بلکہ آپ کے پروگرام دیکھنے والوں سے ضرور کہوں گا کہ بہت اثر کرتا ہے دوستوں کا ساتھ، معاشرے کی حالت
یا حالات بہت اثر کرتی ہے. لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو برے معاشرے کے حوالے نہ کریں، برے دوستوں کے حوالے نہ کریں، برے ساتھیوں کے حوالے نہ کریں. ہمارے بچے جب گھروں سے نکلیں یا ہمارے چھوٹے بھائی بہن جب گھروں سے نکلیں تو ہم واچ کریں ان کے دوست کون ہیں، ان کا گروپ کیسا ہے، ان کا فرینڈ سرکل کیسا ہے. اس لیے کہ وہی اچھا بنائے گا وہی خراب کرے گا. اگر سارے دوست وہ ہیں جو صبح میں بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو لامحالہ اگر میرا بیٹا یا آپ کا چھوٹا بھائی نہ بھی جاتا رہا ہوگا اور اس گروپ میں رہے گا تو آج نہیں کل نہیں پرسوں مسجد جا کے صبح کی نماز بھی پڑھے گا. لیکن اگر اسی کے دوست وہ ہیں کہ اذان پہ اذان کی آواز آتی رہے اور وہ نہیں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ رہے گا تو لاکھ نمازی رہا ہوگا یہ کہ ارے چھوڑنا، ارے ابھی سے لے کے شام تک ٹائم میں چلا جانا چلا جانا چلا جانا، اور بالآخر وہ نماز سے اس کی عادت ختم کروا دیں گے. لہٰذا ہمیں ایک اچھا معاشرہ سب سے پہلے خود بنانا ہے. ہم اچھے ہو جائیں، آپ اچھے ہو جائیں، وہ اچھے ہو جائیں، یہ اچھے ہو جائیں، وہ اچھے ہو جائیں، اسی سے ایک اچھا معاشرہ بن جائے گا. جب یہ اچھا معاشرہ ہو جائے گا تو جو لوگ بھی اس دائرے میں اس سرکل میں جوڑتے جائیں گے اپنے آپ کو اچھے بنتے ہیں. کیا خدا نے ہمیں اختیار نہیں دیا ہے ہمیں اچھا بننا ہے یا برا؟ یقیناً ہمیں اختیار دیا ہے، ہمیں 100% اختیار ہے کہ ہم اچھا بننا چاہیں تو اچھے بن جائیں، برے بننا چاہیں برے بن جائیں. ہماری زبان میں کوئی فلٹر لگا ہوا ہے؟ ہم چاہیں تو ابھی قرآن کی آیت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی ہم چاہیں جھوٹ بولیں تو کیا ہماری زبان رک جائے گی؟ ہم اپنے ارادے سے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اپنے ارادے سے قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ نے ہمیں پورا اختیار دیا ہے کہ ہم چاہیں تو اچھے بنیں. اسی لیے اس نے قرآن میں کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفور. ہم نے تمہیں راستے دکھا دیے، یہ راستہ یہ اچھا راستہ ہے، اس کی منزل جنت. یہ راستہ یہ برا راستہ ہے، اس کی منزل جہنم ہے. ہو سکتا ہے کہ اس راستے پر مشکلات ہوں اور اس راستے پر آسانیاں ہوں، مگر منزل دیکھو، آسانیوں والا راستہ جہنم تک پہنچائے گا اور مشکلات والا راستہ تمہیں جنت تک پہنچائے گا. تمہیں کس راستے کو اختیار کرنا ہے؟ اما شاکرا و اما کفور. چاہو تو اچھے راستے کو اختیار کرو، شکر ادا کرو کہ جنت پالو، چاہے کفران نعمت کر کے جہنم میں چلے جاؤ. ہمیں اختیار ہے. اگر یہ اختیار ہمیں نہ ہوتا تو پھر جنت اور جہنم کا مفہوم ہی ختم ہو جاتا. جنت کاہے پر ملے گی؟ اگر ہم مجبوراً عمل کروائے جاتے، زبردستی اللہ ہم سے نماز پڑھواتا تو نماز پڑھوایا ہے اللہ نے، جنت بھی اسی کو ملتی، ہمیں کیوں ملتی؟ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بچپنے میں ممی لوگ یہی کہہ کے بچوں کو ڈانٹتی ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے تمہارے نام عمل کے بجائے ہمارے نام عمل میں لکھنا ہے کہ ہم تم سے بار بار کہہ رہے ہیں نماز 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 پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تمہیں ہوگا. لیکن وہ بچپنے کی بات ہے. اگر انسان کو نیکی اور برائی کا اختیار نہ ہو تو پھر انعام اور عذاب کے کیا معنی ہے؟ ہمیں پورا اختیار ہے، ہم چاہیں تو اچھے بنیں اور ہم چاہیں تو خود سے اپنے آپ کو برے کر کے جہنم میں. ہم نے اکثر معاشرے میں دیکھا ہے کہ جب دنیاوی تعلیم میں پیسہ خرچ کرتے مگر جب دینی تعلیم میں پیسہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو نہیں کرتے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیوشن میں 2000 یا 5000 تک کی فیس بھرتے مگر جب بچوں کو قرآن پڑھانے یا مولانا یا کوئی آتا ہے تو اس میں اتنا زیادہ نہیں دیتے. یہ سوال آپ 1 مرتبہ پھر سے کریں، 2 مرتبہ پھر سے کریں، 5 مرتبہ پھر سے کریں، مجھے بڑا اچھا لگے گا. اس لیے کہ یہی بات اگر میں نے اپنی طرف سے کہی ہوتی تو سب سننے والے یہ سمجھتے یا کہتے کہ مولانا اپنے فیور کی بات کر رہے ہیں. مجھے اچھا یہ لگ رہا ہے کہ ایک BCom پڑھی ہوئی لڑکی ہمارا فیور کر رہی ہے، مذہبی تعلیم کا فیور کر رہی ہے. یہ ایک ہمارے سماج کی، ہمارے معاشرے کی ایک دکھتی ہوئی رگ ہے. یہ ہمارے معاشرے کا کہ دامن کا ایک داغ ہے کہ ہم ہیں تو بہت دیندار، بنتے تو بڑے پکے مذہبی ہیں، لیکن اگر بچے کو قرآن اور دینیات اور مکتب میں پڑھانے کے لیے یہ کہا جائے کہ 200-500 ہزار روپے خرچ کر دیجئے تو جیب سے نہیں نکلتا. مذہبی بہت ہیں، مذہب جان دے دیں گے مگر 100 روپے 500 ہزار روپے نہیں دیں گے. دوسری طرف آپ نے خود ہی کہا ہے کہ اس وقت اسکولوں کی یا ٹیوشن کی یا کلاسز کی یا کوچنگ کی فیس کا عالم یہ ہے کہ اب یہ آنکڑا ہزاروں سے نکل کے لاکھوں میں پہنچ چکا ہے. اور وہاں لوگ
شوق سے. میں نے خود اسکولوں کا عالم دیکھا ہے کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں فیس بھرنے کے لیے لائن میں لگے رہتے ہیں پیرنٹس. اچھی بات ہے، لگنا چاہیے، اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، پڑھانا چاہیے اور خوب پڑھانا چاہیے. مگر جس طرح سے وہاں اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کو دین سکھانے میں بھی ایسی ہی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. اور یہ حوصلہ افزائی ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ ان کی مذہبی تعلیم پر پیسے خرچ کریں. میں خود اچھی طریقے سے جانتا ہوں، میں خود کئی عدد مدرسے چلا رہا ہوں، بمبئی میں بھی اور بمبئی سے باہر بھی بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. ہزارہا مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ ان پیرنٹس کی غرض نہیں ہے کہ ان کا بچہ پڑھے، ہماری غرض. وہ ہم کو دھمکی دیتے ہیں کہ مولانا صاحب کل ٹیچر نے ہمارے بچے کو ڈانٹا تھا، اگر اب ڈانٹے گا تو ہم مدرسے سے نکال لیں گے. ارے نکال لیں گے تو بچہ آپ کا جاہل رہ جائے گا، آپ کا بچہ بے دین رہ جائے گا، اس کو دین کی معلومات نہیں رہے، ہمارے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ لیکن پھر بھی ہم خوشامد کرتے ہیں، نہیں آپ بچے کو نہ نکالیے گا، ہم منع کر دیں گے کہ نہ ڈانٹیں. آپ جا کے اسکول میں کہہ لیجئے، وہ کہیں گے کل نکالنا ہے آج نکال لے جاؤ. وہاں ہم خوشامدیں کرتے ہیں، نوٹس آ جاتی ہے تو بھاگ کے جاتے ہیں اور لائن میں لگے رہتے ہیں. بلیک لسٹ نہ ہو جائے تو اٹینڈنس کم نہ ہو جائے تو یہ نہ ہو جائے تو وہ نہ ہو جائے، یہ پروجیکٹ، وہ خرچہ، سب کرتے ہیں. جب کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ تعلیم اگر بہت سے بہت بھی کام آئی 58 کی ایج تک، 60 کی ایج تک، 62 کی ایج تک، وہ بھی اگر زندگی رہ گئی تو اس کے بعد ریٹائرمنٹ ہے، پھر ساری ڈگری، ساری سند سب الماری میں یا دیواروں پر سجی رہ جائے گی، کہیں کام آنے والی نہیں. یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تعلیم جب تک زندہ ہے تب تک کام آئے گی، جس وقت دم نکل رہا ہوگا یہی تعلیم کام آئے گی، قبر میں دفنا دیے جائیں گے یہی تعلیم کام آئے گی، پل صراط پر یہی تعلیم کام آئے گی، میزان پر یہی تعلیم کام آئے گی، محشر میں یہی تعلیم کام آئے گی. اس کے باوجود بھی لاپرواہ ہیں. ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اور جب ہم گناہ کرتے تو وہ نیکی ہمیں گناہ سے روک سکتے ہیں. یقیناً یقیناً روایات میں ہے کہ ہمارے اندر، خود ہمارے انر سول میں، داخل میں ایک جنگ ہر وقت چلتی رہتی ہے. ایک جذبہ ہے نیکی کا، وہ برائی نہیں ہونے دیتا، ایک جذبہ ہے برائی کا، وہ نیکی نہیں ہونے دیتا ہے. اب ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم سپورٹ کسے کرتے ہیں؟ نیکی کے جذبے کو سپورٹ کریں گے برائیاں نہیں ہو پائیں گی، برائی کے جذبے کو سپورٹ کریں گے نیکیاں نہیں ہونے پائیں گی. ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم اتنی اور اتنی سالڈ، اتنی خالص نیکیاں کریں جو ہماری زندگی میں برائیوں کو داخل ہی نہ ہونے. کیا توفیق خدا دیتا ہے؟ اور جب اگر خدا توفیق دیتا ہے تو کیا گناہ کرنے کی توفیق بھی خدا دیتا ہے؟ توفیق بنا ہے موافقت سے، سپورٹ سے. اللہ کی ذات نیک ہے اور نیکی کو سپورٹ کرتی ہے. یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ وہ برائی کو سپورٹ کرے گا. لہٰذا اگر لفظ توفیق آپ نے اس معنی میں استعمال کیا تو یقیناً توفیق خدا دیتا ہے، مگر نیکیوں کی توفیق. برائی کے لیے لفظ توفیق استعمال ہو ہی نہیں سکتا ہے. برائی شیطنت ہے، برائی منکرات میں سے ہے، اس کا تعلق خدا سے یا خدا والوں سے ہے ہی نہیں. وہ شیطان کا خانہ ہے، وہاں شیطان سپورٹ کرے گا. نیکیاں اللہ کا دائرہ ہے، یہاں اللہ توفیق دیتا ہے. اللہ کبھی کسی کو برائی کی طرف نہیں بھیجتا. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے شیعہ میں بہت سے گروپ میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے. تو جب کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہیومینٹی یعنی بھائی چارگی ہی ہمارا پہلا قدم ہے. اس بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ گروہ، تقسیم، فرقہ، ڈویژن یعنی زدم زدہ، بٹوارہ یعنی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، تفریق یعنی ایک دوسرے کے دشمن. دین اسلام ہرگز ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا. نہ شیعہ سنی کے بیچ، نہ شیعہ شیعہ کے بیچ، نہ سنی سنی کے بیچ،
نہ ہی ہندو مسلمان کے بیچ، نہ مثلا مسلمان کرسچن یا ہندو کرسچن یا ہندو سکھ یا سکھ، کسی کے بھی درمیان دین اسلام اس طرح کی تفریق پسند نہیں کرتا کہ ایک دوسرے کے جان لیوا ہو جائیں، دشمن ہو جائیں، ان کی عزت احترام مٹا دیں۔ اسلام اتحاد چاہتا ہے، اتفاق چاہتا ہے، ہمدلی چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، انس و الفت چاہتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے، میں نے آپ کے سوال کو گھما دیا، میں خود جان رہا ہوں، مگر افسوس یہ ہے آپ کی بات کہ ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، افتراق پیدا ہو جاتا ہے، گروہ بندی جس میں نفرتیں ہوتی ہیں، جس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ دین اسلام کیا، اللہ و رسول و امام کیا، کوئی شریف آدمی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کہیں یہ چیز ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس طرح کے اختلافات کو ختم کر کے اتحاد کی فضا قائم کرے۔ اور ہمارے نوجوانوں نے ہمارے اہل بیت اور قرآن کو کہاں تک جانا ہے؟ اہل بیت اور قرآن سے وابستگی زندگی کے ساتھ بھی ہے اور زندگی کے بعد بھی ہے، کہاں تک کا سوال نہیں ہے، جب تک ہم ہیں تب تک ہم ان سے وابستہ ہیں۔ ایک چیز کی ایڈ آتی ہے کہ زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی، در حقیقت وہ زندگی کے بعد ہم کو کام آنے والی نہیں ہے، لیکن یہ چیز قرآن و اہل بیت وہ ہیں جو حقیقتاً زندگی کے ساتھ بھی ہیں اور زندگی کے بعد بھی اگر کوئی کام آئے گا تو قرآن اور اہل بیت ہی کام آئیں گے، کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر سانس میں، ہر پل میں، ہر قدم میں، ہر ایکشن میں قرآن و اہل بیت کو اپنا آئیڈیل قرار دینا ہے، ان سے جڑے رہنا ہے، ان سے وابستہ رہنا ہے، انہی کے نور میں اپنی زندگی کو روشن کرتے رہنا۔ ہمارا ہادی پردہ غیبت میں ہے، اور تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ خدا نے ہم پر ظلم کیا ہے، جبکہ دوسروں کے ہادی موجود تھے۔ دیکھیے، اگر بات اس کی ہے کہ ہادی سامنے آ کے ہدایت کرے تو دوسری قوموں میں جو ہادی بھیجے گئے تھے وہ راتوں میں سوتے بھی تھے، اپنی فیملی کے ساتھ بھی رہتے تھے، اپنے گھر کے کام بھی کرتے تھے، تو وہ لوگ شکایت کر سکتے ہیں کہ تو نے میری ہدایت کے لیے بھیجا مگر یہ رات سو گئے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، یہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی رہے۔ اصل یہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ہادی اپنا فریضہ ہدایت انجام دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ اگر وہ ہادی جو پردہ غیب میں ہے، وہ پردہ غیب میں رہ کے ہمیں ہدایت نہ کر رہا ہوتا، ہمیں نیکی کے راستے نہ بتا رہا ہوتا، اگر ہمیں برائیوں سے روکنے کے طریقے نہ بتا رہا ہوتا، تو یقیناً اللہ سے شکایت کا حق تھا کہ تو نے ایسے ہادی کو بھیج دیا جو جا کے وہاں پردہ غیبت میں لیٹ کے سو رہا ہے، ہماری نگرانی نہیں کر رہا، ہماری دیکھ ریکھ نہیں کر رہا، ہمیں ہدایت نہیں کر رہا۔ مسئلہ نگاہوں کے سامنے رہنا یا نگاہوں کے پیچھے رہنے کا نہیں ہے، مسئلہ ہدایت کا ہے، وہ ہماری ہدایت کر رہے ہیں۔ اسی لیے روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی غیبت کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج۔ جس دن بدلی رہتی ہے کیا اس دن دنیا میں اندھیرا رہتا ہے؟ نہیں، روشنی رہتی ہے۔ کتنے ہی گھنے بادل کیوں نہ ہوں، کتنے ہی کالے بادل کیوں نہ ہوں، لیکن دنیا ہمیں دکھائی دیتی ہے، دن اور رات کا فرق رہتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ سورج دکھائی نہیں دے رہا ہے مگر دنیا روشن ہے۔ بالکل اسی طریقے سے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے مگر ان کی ہدایت کی روشنی، ان کے ہدایت کے جلوے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ مراجع کرام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور اس کے بغیر کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے علاوہ اس کے کہ ہم اتنے علم کے منزل پر پہنچ جائیں، جو نہیں ہو پاتا ہے۔ مگر ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں بعض لوگ تقلید نہیں کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ کل پروردگار کی بارگاہ میں جو جواب دہ ہوں گے کہ جو اعمال تم نے انجام دیے ہیں وہ کس کے بتانے پر دیے ہیں؟ یا تو اتنا علم حاصل کر لو کہ تم قرآن اور حدیث سے اپنی ہر بات کا جواب نکال سکو، خود سے یقین ہو کہ ہاں ہماری اس بات پر اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے۔ اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔
اگر ابھی ہم نے اس کو دیکھا کہ مرجعیت- ڈائریکٹ لوگ مولا علی کی نے ان کے راستے پہ بتائے ہوئے ان کے راستے پر چلتے، ایسا بولتے کہ ہم یہ مرزا کی تقلید نہیں کریں گے. کیسے ان کو پتا کہ جو یہ کر رہے ہیں مولا علی نے وہی ان سے چاہا ہے؟ کیسے پتا ان کو اس وقت اس زمانے میں؟ کیسے ان کو یہ معلوم کہ اللہ ہماری کس عمل سے راضی ہے، کس عمل سے ناراض، ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ دوسروں نے ان کو بتا دیا کہ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ کرنے لگے. اسی کا نام تو تقلید ہے. انہوں نے خود کب حدیثوں کا جائزہ لیا ہے؟ کب انہیں پتا ہے کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے یا یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ اس حدیث کا سلسلہ معصوم تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے؟ اس حدیث کے درمیان میں جو چین ہے لوگوں کی، راویوں کی، ان میں سے کون مومن تھا، کون عادل تھا، کون نہیں تھا، کون جھوٹا بھی تھا، کون صرف سچا تھا، کس نے صحیح حدیثیں نقل کی ہیں، کس نے غلط حدیثیں نقل کی ہیں، کس حدیث کون سی حدیث گڑھی ہوئی حدیث ہے، کون سی حدیث امام کی حدیث، کیسے ان کو پتا؟ کسی سے پوچھ لیا اور اس نے بتا دیا تو پھر اس نے اس کی تقلید کرنا جس نے بتایا ہے. تو اس انسان کی جو عام طور سے انہی کی طرح کا جاہل انسان ہے، اس کی تقلید میں ان کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم ان کی تقلید نہیں کر رہے ہیں. کہ ہم کس نے آپ کو بتایا؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ بتائیے کہ آپ رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے؟ انہوں نے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. کہاں سے معلوم ہوا آپ کو؟ ہم کو فلاں نے بتایا ہے کہ امام سبحان ربی العظیم و بحمدہ. تو آپ ان کی تقلید ہی تو کر رہے ہیں، آپ نے تو خود تو نہیں پڑھا ہے. تو ایک جاہل یا کم پڑھے لکھے انسان کی تقلید کرنے سے بہتر ہے کہ ایک اس معتبر انسان کی تقلید کی جائے جس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ علوم اہل بیت، علوم شریعت، علوم دین حاصل کرنے میں خرچ کیا ہے. ان کی تقلید کی جائے، ان کے بتائے ہوئے اس طریقے پر جو قرآن اور اہل بیت کا طریقہ ہے اس پر عمل کیا جائے. اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور اس کا آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہے. کہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرے سوالوں کے بہت بہترین جواب دیے. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت چھوٹے چھوٹے سوالات کے ذریعے سے بہت بڑی بڑی باتیں خود بھی جاننے کی کوشش کی، مجھے بھی متوجہ کیا اور اپنے ناظرین تک بھی بہت ساری باتیں آپ نے تھوڑے سے وقت میں پہنچا دیں. اس بات کا آپ کا بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین، ایک بار پھر سے میں حاضر ہوں آپ کے سامنے پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال کے ساتھ. ابھی تک آپ دیکھ رہے تھے کہ آرزو فاطمہ جو مہوا سے رہنے والی ہیں وہ بہترین طریقے سے سوال کر رہی تھی. جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام ایک موقع میں جو بھی آتا ہے اور پارٹیسپیٹ کرتا ہے اسے چینل ون کی طرف سے ایک تحفہ دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ مولانا صاحب یہ جو ایک موقع کی ٹرافی ہے اسے آپ آرزو فاطمہ کو دیں اپنے ہاتھوں سے. بلکہ آپ بھی دیں. جی بالکل. جی بسم اللہ. آرزو فاطمہ ابھی تک آپ بہترین طریقے سے سوال کر رہی تھی، لیکن جانے سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو پروگرام ایک موقع میں آ کے کیسا لگا؟ مجھے ایک موقع پروگرام میں آ کے بہت ہی اچھا لگا اور میں یہاں پیغام دینا چاہتی ہوں. میں بڑوں کو تو پیغام نہیں دے سکتی مگر اپنے چھوٹے اور بڑے بھائی بہنوں کو یہ پیغام دیتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے تاکہ اور ہمارے علم میں اضافہ ہو. علم عمل کے بنا ادھورا ہے. چلیے، یقیناً علم عمل کے بنا ادھورا ہے. مولانا صاحب آپ نے آرزو فاطمہ کے سوالات دیکھے، آپ کو وہ سوال کیسے لگے؟ الحمدللہ بہت اچھے، بہت سنجیدہ سوالات، اور میری پوری خواہش ہے کہ جو سوالات ان کے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی سوالات ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے ہیں، بہت سارے بچوں کے ہیں، اور جو سوالات یہاں ابھی اس پروگرام کے حوالے سے ان تک پہنچے ہیں جس طریقے سے. سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کے لیے کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر میں خود عمل کر سکوں، اور اپنے بچوں سے بھی اور اپنے ساتھیوں سے، ناظرین سے بھی یہی گزارش ہے کہ جو کچھ بھی ان کے سوال کے حوالے سے ان تک پہنچا ہے اس کو سنجیدگی سے سوچیں، اس پر غور کریں، اور جہاں کہیں بھی عمل کرنے کا موقع آئے بغیر عمل کے نہ رہیں. جیسا کہ ابھی میری بچی نے بھی کہا کہ علم بغیر عمل کے ادھورا ہے اور اس کا شاید کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے. یقیناً مولانا صاحب آپ نے بہت بہترین طریقے سے ایکسپلین بھی کر دیا کہ علم جو ہے جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک بیکار ہوتا ہے، اور اس طریقے سے انسان عمل نہیں کر پاتا ہے. تو علم جب تک آپ بانٹیں گے اس کا اثر بھی اتنا نہیں ہوتا ہے جب تک آپ عمل نہیں کریں گے. مولانا صاحب، پروگرام ایک موقع کے بارے میں آپ جاتے جاتے کیا کہنا چاہیں گے کہ لوگ اس پروگرام کو
ज़्यादा सराहें. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کے لیے ایک موقع فراہم ہے. سوالات اپنے بھیجیے، بلکہ اپنے ذہن میں سوالات ایجاد کیجیے، سوالات پیدا کیجیے. جو کچھ بھی اپنے اطراف میں اور اپنے مذہب کے بارے میں جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے اس کے بارے میں بھی سوالات پیدا کیجیے، ذہن میں لے آئیے. اور اگر آپ اس کا جواب کسی بھی عالم دین یا طالب علم کے روبرو آ کر سوال کرنا چاہتے ہیں تو ساجد رضوی کے حوالے سے آپ اس میں ایک موقع پروگرام تک آ سکتے ہیں. بالکل کوشش جاری کیجیے، آپ بھی انشاءاللہ اس ایک موقع سے سرفراز ہوں گے. جی مولانا صاحب، آپ کو ایک خوشی کی بات بتا دوں کہ جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو ہم لوگ نے اتنا نہیں سوچا تھا کہ اس مقام تک جائے گا. الحمدللہ اب تک کہ اس میں کم سے کم 46 لوگ آ چکے ہیں اور 17 راجیوں سے لوگوں ہمارے اس پروگرام میں ماشاءاللہ. ابھی ہندوستان میں 17 سے زیادہ راجیہ اور باقی ہیں اسٹیٹ. انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کے حوالے سے پورے انڈیا کو کور کریں گے انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ آرزو فاطمہ آئی تھی، بہترین طریقے سے اپنا سوالات کر رہی تھی. تو آرزو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں آ کے بہت اچھا لگا ہوگا. جی، میں خاص کر کے اپنے والدین کا اور بھائی بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مقام پر پہنچایا. چلیے، ہم آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، خاص کر کے آرزو کے والدین کا کہ جنہوں نے حوصلہ افزائی کی اور یہ پروگرام ایک موقع میں آئی. ایسے کئی لوگ ہمارے پروگرام ایک موقع میں آ چکے ہیں جو پہلی بار ممبئی آئے تھے. ان کے ماں باپ نے اتنا سپورٹ کیا تھا کہ جاؤ اور وہاں پہ سوالات پوچھو. ایسے کئی لوگ ہیں آپ میں سے بھی جو ہمارے پروگرام ایک موقع میں آنا چاہتے ہیں. تو بے شک ہمارے پروگرام ایک موقع کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ آ سکتے ہیں، اپنا سوالات بھیج سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے emwin786@gmail.com. مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام ایک موقع میں آئے اور امید کرتا ہوں اسی طریقے سے آپ آتے رہیں. انشاءاللہ اگر آپ بلائیں گے تو ضرور حاضر ہوں. جی آرزو، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آرزو پروگرام ایک موقع میں اپنے کئی سوالوں کو لے کر آئی تھی. اگر آپ میں سے بھی کوئی پروگرام ایک موقع میں آنا چاہتا ہے تو اپنے سوالات اپنے ذہن تک نہ رکھیں بلکہ ای میل کر دیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے emwin786@gmail.com. زیادہ معلومات کے لیے آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 9619667578. دین اور آخرت کی زیادہ معلومات کے لیے لگاتار دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ، خدا حافظ.